बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतवार का दिन 27 अक्टूबर, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, और जो फड्डा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो जाए मुखालिफिन चाहते थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त कर रहे हैं। जो लंदन में हुआ, शायान के साथियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने मियां नवाज शरीफ का शायान शान इस्तकबाल करने के लिए वहां पहुंचकर क्या किया है, उस पर मैं वीडियो में जरा आगे जाकर बताऊंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात थोड़ा सा आगे जाकर करेंगे, लेकिन वो फड्डा जो मुखालिफिन चाहते थे कि हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वो फड्डा कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने रऊफ हसन साहब को, रऊफ हसन साहब बुजुर्ग आदमी है, एक गाली, पूरी गाली दे दी है। ये फड्डा इस हद तक बढ़ गया। तो फवाद चौधरी साहब को इस हद तक गुस्सा क्यों आया? और मेरे पास एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको पहले दे चुका हूं, हल्फिया बता रहा हूं कि वो इंफॉर्मेशन आई, पार्टी के अंदर से आई। क्या है वो इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें भी आपके सामने रखेंगे। हुआ ये कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने पार्टी के लोगों पर तनकीद की, खुलकर टिकाकर तनकीद की, और ऐसी तनकीद की जैसे मुस्लिम लीग नून वाले कर रहे हों। बल्कि बाज़ जगहों पर यह लगा कि मुस्लिम लीग नून से आगे जाकर तनकीद की है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का यह कहना है कि ये लोग इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, खलंडरे लोग हैं। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इस तरह से और इस हिकमत अमली के साथ इमरान खान को रिहा नहीं करवाया जा सकता। फवाद चौधरी साहब इसके लिए आर्ग्यूमेंट देते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स में आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, ट्वीट फड़काते हैं, और फवाद चौधरी साहब जो है उसके बाद आग लगा देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की सफ़ों में। फिर फवाद चौधरी साहब को जवाब दिया जाता है, ठीक ठाक जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी फवाद चौधरी साहब से हमदर्दी रखने वाले, फवाद चौधरी साहब को चाहने वाले, और ये समझने वाले कि हमारी लीडरशिप इस वक्त जो बाहर मौजूद लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है, लोग अंदर पार्टी के अंदर मौजूद हैं। तो क्या ऐसे तमाम लोग फवाद चौधरी से मुकम्मल हमदर्दी रखते हैं, या क्या तमाम लोग भरपूर हमदर्दी रखते हैं? नहीं, फवाद चौधरी को बदतरीन मुखालिफत का अंदर से अभी सामना है। हुआ क्या, फवाद चौधरी साहब की इस तनकीद पर, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने निशाना बनाया था, अंदर से यह कहा गया कि कुछ इंफॉर्मेशन जो लीगल टीम की होती है, पार्टी के अंदर कुछ डिस्कशंस होते हैं पार्टी की हिकमत अमली वगैरह के हवाले से, उनमें से कुछ चीजें लीक कर देते हैं फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी, फवाद चौधरी साहब को बाहर। ये अब कहा गया, और सेक्रेटरी जनरल साहब ने, नए सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने निकलवा दिया। मुझसे आप पूछें तो आई एम ह्यूज फैन सलमान अकरम राजा साहब का। मैं बतौर कानूनी दिमाग, एक बड़ा फैन हूं। फवाद चौधरी साहब ऑन द अदर हैंड सियासी तौर पर एक ताकतवर आदमी है। इस जमात को दोनों चाहिए, मेरी राय में इस जमात को दोनों चाहिए। एक कानूनी दिमाग है सलमान अकरम राजा साहब का, उसकी जरूरत है। एक सियासी दिमाग है फवाद चौधरी साहब का, उसकी भी जरूरत है। लेकिन बाहर मौजूद लोग फवाद चौधरी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये जो इमरान खान की अदम मौजूदगी में जमात संभाले हुए लोग हैं, ये फवाद चौधरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि फवाद चौधरी आ जाए। फवाद चौधरी आएंगे तो क्या होगा, इसका इन लोगों को अंदाजा है। तो जो निकाला गया फैसल चौधरी को, उसमें हुआ यह कि बैरिस्टर गौहर पार्टी के बाहर मौजूद चेयरमैन, मैं हमेशा यही जुमला कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि वो पार्टी के चेयरमैन है, पार्टी के बाहर मौजूद चेयरमैन, उन्होंने कहा एक पिटीशन फाइल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के लिए, और अब ये एक ओल्ड अटर्नी उनको इस्तेमाल करते हुई थी, हम एक नई पिटीशन देंगे मंडे के रोज। अब जब आप मंडे के रोज नई पिटीशन देंगे तो वो कब लगेगी, तो डिले कर रहे हैं आप। और ये जो पिटीशन थी फैसल फरीद चौधरी की, ये बैरिस्टर गौहर के कहने पर ही हुई थी, और ये बात अंदर से मैंने पता की, मुझे इसी तरह से पता चली कि ये बैरिस्टर गौहर के कहने पर हुई थी। हुआ ये कि उसके बाद रऊफ हसन साहब आए। रऊफ हसन साहब ने आकर ट्विटर पे लिखा, फैसल चौधरी's entry into the arena is a sinister attempt to create divisions within PTI। तकसीम पैदा कर रहे हैं फैसल चौधरी। ये इस तरह की कोशिशों में पहले भी नाकाम हुआ है तकसीम पैदा करने में।
یہ دونوں بھائی ٹاؤٹ ہیں اور یہ جو ہے یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں. یہ رؤف حسن صاحب نے بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کرمنل ایفرٹ ہے ان لوگوں کی اور پاکستان تحریک انصاف ان کی اس کرمنل ایفرٹ کے خلاف یونائٹڈ ہے, متحد ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور فیصل فرید چودھری کی ایفرٹ کا, ان کوششوں کا عمران خان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ he has nothing to do with Imran Khan PTI cases which will be handled exclusively by lawyers so designated by the party. تو جن کو پارٹی کہے گی وہ کیسز دیکھیں گے. اب ہوا یہ کہ فواد چودھری صاحب ہتھے سے اکھڑ گئے. فواد چودھری صاحب نے اس کے بعد جواب دیا رؤف حسن صاحب کو. انہوں نے کہا کہ فیصل فرید چودھری نے پارٹی کے 500 پلس ورکرز کے کیسز یہ فری آف کاسٹ لڑے ہیں. اور دوسری طرف پھر انہوں نے لفظ استعمال کیا انگلش کا, کسٹرڈ کا ہم وزن گالی ہے. وہ لفظ استعمال کیا جو بی سے شروع ہوتی ہے ڈی پہ ختم ہوتی ہے. آپ سب کو پتا ہے کیا گالی ہے. وہ گالی دی جس کا اردو کا ترجمہ مقامی کا ہم وزن ایک لفظ ہے. وہ گالی دے کر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ تم 7.5 لاکھ روپے تنخواہ بھی لے رہے ہو, تم بات کرو گے, تم فواد حسن فواد جو پی ایم ایل این کا ہے تم اس کے بھائی ہو. یہ بات کی انہوں نے. اور پھر کہا کہ تم نے سوشل میڈیا ٹیم کے بندے پکڑوائے ہیں اور تم نے پارٹی کے بہت سارے بندوں کو گرفتار کروایا, جو اٹھائے گئے, گرفتار ہوئے, اغوا ہوئے, تمہاری وجہ سے ہوئے. تم کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو. اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے آگے گالی کا شارٹ فارم لکھ دیا, انگریزی کا دوسرا لیٹر, انگریزی کا تیسرا لیٹر, جو بی سی ہے وہ لکھ دی انہوں نے رؤف حسن صاحب کے نام. اب جب یہ فواد چودھری صاحب نے کر دیا تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن میں اب آپ کو دوبارہ بتا دوں. پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان سے باہر موجود مختلف لوگوں سے رابطہ رہتا ہے. ان لوگوں سے جب یہ پاکستان میں تھے تو رابطہ رہتا تھا. تو ایسے 2 لوگ مجھے یہ بتا چکے ہیں مختلف لوگوں کی گرفتاری یا اغوا کے موقع پر, غائب ہو جانے کے موقع پر, کہ ان کی انفارمیشن, ان کا نام, ان کے بارے میں مخصوص طاقتوں کو اطلاع رؤف حسن نے دی ہے. یہ بات مجھے, میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں, یہ بات مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہی ہے. اب رؤف حسن صاحب نے یہ کیوں کیا, کیا کیا یا نہیں کیا, رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پارٹی کہہ چکی کہ یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن بہرحال پارٹی کے اپنے لوگ ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. اب جب یہ پھڈا پورا چل رہا تھا تو اس میں فیصل صاحب جو ہے وہ پھر بیرسٹر گوہر کو جواب دینے آئے, جنہوں نے نکل جانے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا عزیزی گوہر صاحب, میں خان صاحب کے ساتھ 2015 سے ہوں, میں سمجھتا ہوں آپ پہ بہت پریشر ہے, اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن حقائق کی درستی کے لیے یہ پٹیشن آج آپ کی ہدایت کے بعد دائر کی گئی جس میں آپ نے مجھے خان کی فیملی کی طرف سے اندیا دیا. اچھا ہے اگر آپ کے وکلا دیر سے صحیح جاگے تو صحیح. یہ فیصل صاحب نے بات کی. اب پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے گزشتہ 3 ہفتے کی قید کی کہانی مجھے بتائی, وہ ان کے چاہنے والے کو جذباتی کر دے گی. آپ یہ معاملہ خود اٹھائیں یا کسی کی ذمہ داری لگائیں, لیکن عمران خان کو قید تنہائی سے نکالنا پارٹی کا ولین کام ہے. آپ کے وکلا اس معاملے کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا. میں بہرحال حاضر ہوں, شکریہ. فواد چودھری صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب پہ کہ یہ تو نواز شریف کے کیسز لڑتا تھا, فیک نواز شریف نے ثبوت پیش کیے اور یہ وکیل تھا سلمان اکرم راجہ, یہ سب کچھ جانتا تھا, یہ بات کی. فواد چودھری صاحب کو ڈھیروں لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کر بتانا شروع کر دیا کہ چودھری صاحب آپ پارٹی چھوڑ گئے تھے, آپ نے کہا تھا میں راہیں جدا کر رہا ہوں, فی الوقت سیاست چھوڑ رہا ہوں, عمران خان سے رستے الگ کر رہا ہوں, آپ نے یہ کیا تھا. اب یہ جو تمام باتیں ہیں نا, ان میں ظاہر ہے یہ فواد چودھری صاحب نے یہ کیا تھا. کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں سے میں ملا ہوں, کچھ لوگ وہ جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی, کچھ لوگ وہ جنہوں نے پارٹی چھوڑی, کیسے چھوڑی اس کی مجھے انفارمیشن ہے. ایک بہت بڑے عہدے پر رہنے والی شخصیت پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی کہانی یہ ہے کہ ان کو 2 عدد تھپڑ مارے گئے. ایک صاحب کی جانب سے ان کو 2 عدد تھپڑ مارے گئے اور 2 تھپڑ منہ پہ مارنے کے بعد ان کو بھی اور دیگر لوگوں کو جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, کچھ لوگوں پہ بہت برا تشدد نہیں ہوا,
ان کو 2 تھپڑ مارنے کے بعد یا ان جیسے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کے اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا, آپ کی اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اچھا, یہ 2 تھپڑ کیا کسی شخص پہ اتنا بڑا تشدد ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دے؟ ہاں ہے. اس لیے کہ کوئی شخص جو اپنا اسٹیچر, اپنی شہرت, اپنا عہدہ جس پہ وہ رہ چکا ہو, پارٹی کا عہدہ, عوامی عہدہ جس پر رہ چکا ہو, سرکاری عہدے پر, اسے یہ پتا ہو کہ یہ مسٹر نو بڈی مجھے تھپڑ مار رہا ہے, اس کے بعد جو یہ دھمکیاں دے رہا ہے, یہ کتنی خوفناک ہیں. اور یہ بے بسی, یہ تذلیل کہ یہ تمام طاقت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ, اور وہ پھر اس کے بعد پارٹی چھوڑ گئے ہیں. یہ ہوا. جیسے مجھے ایک اور صاحب نے خود اپنے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کو جو جملہ کہا گیا ان کی اولاد کے بارے میں, وہ جملہ وہ کہتے ہیں ایسا تھا کہ اس کے بعد میرے لیے آگے کنٹینیو کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان سے عمران خان نے کہا میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, ان کا یہ دعویٰ ہے. تو یہ سب کچھ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. فواد چودھری صاحب تو یہ بتاتے ہیں, ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کر بتا چکے کہ ان پہ تو تشدد بھی ہوا. اور فواد چودھری صاحب کی جو ابتدا کی کہانی تھی اس سے ہم واقف بھی ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں. اب شیخ وقاص اکرم صاحب فواد چودھری صاحب کو جواب دے رہے ہیں, شیخ وقاص اکرم صاحب کو عمران اسماعیل صاحب جواب دے رہے ہیں. آپ لوگ طے کر لیں, فائر فائٹنگ کریں. فائر فائٹنگ کرنے کے بعد بیٹھیں کسی کافی پر, اور بیٹھ کر آپ لوگ طے کر لیں کہ آپ کو اپنے درمیان ڈوز اور ڈونٹس کیا رکھنے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن پر بات نہیں کرنی, آپس میں یہ جانوروں جیسی لڑائی نہیں کرنی, اور اس کا فائدہ ہوگا. اس کے بعد عمران خان کو باہر لانے کی ایفرٹ کریں. عمران خان باہر آ جائے, جو پارٹی چھوڑ گئے تھے عمران خان فیصلہ کر لے ان کا. تو ابھی جو لوگ پارٹی میں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ تو نہیں آ سکتا, دیکھتا ہوں تو کیسے اندر آئے گا, یہ میرا خیال ہے بالکل بھی مناسب رویہ نہیں ہے. میں ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوں. لیکن یہ جو لڑ رہے ہیں یہ سیاسی لوگ ہیں, غیر سیاسی لوگ جن کا کچھ بنتا نہیں ہے اس تمام سچویشن میں. سچویشن کو کنٹرول کرنا, لوگوں کو لڑوانا, بیٹھ کے ہنسنا, یہ بہت زیادتی ہے. اور وہ لوگ سکسیسفل ہو رہے ہیں اس میں, اور اندر موجود لوگوں کی وجہ سے بھی سکسیسفل ہو رہے ہیں. باہر جو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی سکسیسفل ہو رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. فیصل صاحب ابھی اندر ہیں, ان کو واپس لے لیا جائے. فواد صاحب اندر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, عمران خان پہ چھوڑ دیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ اس تمام لڑائی میں ہبا صاحبہ, خواتین کی بھی آپس میں لڑائی ہوئی. فواد چودھری صاحب کی اہلیہ کو فلک جاوید نے کچھ جواب دے دیا, فلک جاوید کو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ نے کچھ جواب دے دیا. ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے, دوسروں کو ہنسنے کا, ہنسی ٹھٹا کرنے کا بھرپور موقع دے کر بیٹھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف. اور ایک سیاسی جماعت ہے, اس سیاسی جماعت کو یہ سب کچھ چھوڑ کر باقاعدہ اپنے لیڈر کو باہر لانا اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ اچھا کریں برا کریں ہم رپورٹ کر دیں گے. تو میں نے پہلے بھی راشد نصر اللہ, میاں نواز شریف کا ورکر, میں نے اس کی بھی کئی بار تعریف کی, کیونکہ ایک سیاسی ورکر جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. اب بات راشد نصر اللہ پہ آ گئی, میاں نواز شریف کے ورکر پہ آ گئی. میاں نواز شریف کی بھی بات کر لیتے ہیں. لندن پہنچ گئے میاں نواز شریف صاحب, بہت مختصر قیام ہے. یعنی ہفتے کو میاں نواز شریف صاحب رات میں لندن پہنچے, اتوار کا دن گزاریں گے, پیر کا کچھ حصہ گزاریں گے, اور پھر میاں صاحب لندن سے آگے چلے جائیں گے. میاں صاحب کے پلان میں امریکہ ہے, میاں صاحب کے پلان میں یورپ ہے, میاں صاحب آگے چلے جائیں گے. تو یہ میاں صاحب کا پلان ہے. میاں صاحب لندن پہنچے, ایئرپورٹ پہ کچھ استقبال ہوا, اس کے بعد جو گھر کے باہر ہوا, الامان الحفیظ, کانوں کو بندہ ہاتھ لگائے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے, تعداد میں کم تھے. میں نے پوچھا ایک بندے سے, ان سب سے رابطہ رہتا ہے, میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں ہوگا, یہ پاکستان میں ہمارے چہرے دیکھنے کے بعد ہمارے گھروں تک پہنچتے ہیں, رشتہ داروں تک پہنچتے ہیں, یہ نادرا ریکارڈ تک پہنچتے ہیں, پاسپورٹ ریکارڈ تک پہنچتے ہیں, پاسپورٹ منسوخ, شناختی کارڈ منسوخ, اس جگہ آتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں پاکستان میں تو ہمارا بنیادی حق اس سے محروم کرتے ہیں, یہ لندن میں بھی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو یہ کریں گے تو پھر آپ لوگ احتجاج نہیں کریں گے. کہنے لگے اس سے احتجاج افیکٹ ہوتا ہے, لیکن آج بھی بھرپور احتجاج ہوا اور احتجاج ٹھیک ٹھاک تھا. میاں نواز شریف کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اندر جانے کے لیے, اور وہ گاڑی اندر نہیں جا سکی. کارکنان موجود تھے, گاڑی سڑک کنارے روکی, میاں صاحب کو بچا کے, پی ٹی آئی والوں کی سائڈ پہ تھے, میاں صاحب ڈرائیور سائڈ پہ تھے. اب جب وہ پیسنجر سائڈ پہ تھے,
تو اس طرف پی ٹی آئی والے کھڑے ہوتے، ان کے سامنے سے نکال کر میاں صاحب کو لے جانے کی کوشش کی گئی. ایک بندہ سامنے آ گیا، آ کے جھنڈا لہرا رہا ہے، میاں صاحب اندر بیٹھے ہوں گاڑی کے، منہ پہ جھنڈا پی ٹی آئی کا لہرا رہا ہے لمبے سے ڈنڈے میں، اور میاں صاحب کو کارکنان بڑی مشکل سے نکال کے لے کے جا رہے ہیں. اس طرف سے شیر کے نعرے لگ رہے ہیں، اس طرف سے شیم کے نعرے لگ رہے ہیں، اور جو ریزیڈنٹس ہیں وہ ایک بار پھر کھڑکیوں سے جھانکتے ہوئے پریشان نظر آئے. وہ پہلے بھی چیختے چلاتے رہتے ہیں. اب کی بار یہی سب کچھ ہو رہا تھا. شایان پہنچا، سارا میر پہنچی، دیگر لوگ پہنچے، اور انہوں نے کہا میاں صاحب یو آر بیک ان ٹاؤن. وہ تو انہوں نے کچھ اور لکھا تھا. تو یہ جب انہوں نے کیا تو میاں صاحب کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پرانی یادیں انہوں نے اپنی واپس تازہ کی ہیں، اور میاں صاحب کے ورکرز نے بھی تازہ کی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک دوست ہیں، سوشل میڈیا وہاں پر کچھ معاملات دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا یار اب کی بار آپ لوگوں کو زیادہ مواد نہیں ملے گا چلانے کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میاں صاحب یہاں سے بمشکل تمام 48 گھنٹے میں نکل جائیں گے. میں نے کہا چلیں 48 گھنٹے تو رونق ہے آپ کے پاس. کہنے لگے ہاں ہے. میں نے کہا اس کے بعد میاں صاحب نکل کے کہیں نہ کہیں دنیا میں جائیں گی نا، امریکہ میں، یورپ میں کہیں جائیں گے. کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا پاکستانی پوری دنیا میں بستے ہیں، میاں صاحب کے استقبال کے لیے لوگ بے چین ہیں، قاضی صاحب کے استقبال کے لیے لوگ بے چین ہیں، باقاعدہ طور پر وہ بینچر کا جو ایونٹ ہے اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ابھی چلتا رہے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.